आफाक अहमद गिरफ्तार या हिरासत में, नए अब्बू का वक्त शुरू हुआ चाहता है। 15 जनवरी खत्म हो गया। बानी जिन के नरगे में है। मलिक रियाज तो सिगरेट, यू टर्न पर यू टर्न, दूध की नहरें चलेगी। बादशाह के दरबार में कौन जाएगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। और इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। कोई आपको हिरासत में नहीं लेगा, कोई लापता नहीं करेगा। आजादी अब तो है, कीजिए सब्सक्राइब का बटन फौरन दबाइए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का बाकायदा आगाज करते हैं और आज की बहुत बड़ी और अहम खबरों से बातचीत का आगाज करते हैं। सबसे पहली और अहम बात जिस पर मुझे गुफ्तगू करनी है, लेकिन क्योंकि वो मुफस्सल गुफ्तगू है इसलिए हम इसे प्रोग्राम के आखिर में भी रखेंगे और दरमियान में भी इसको हिस्सा बनाएंगे कि आफाक अहमद साहब ने एक बड़ा जिक्र किया है कि एक तरफ महाजर कल्चर डे बनाया जा रहा था और दूसरी तरफ उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। ये कब का वाकया है, क्या वाकया है और इसकी पूरी तफसीलात हम आपको एक्सक्लूसिवली देंगे कि जनाब ये मामलात कहां पर आके रुके हैं, किस तरीके से हुआ है, किस वक्त हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और इससे हमारी जुड़ी हुई कहानियां क्या है। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये बहुत वाकयात की तसलसल क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी बातों पर, खबरों पर हम सिलसिले का आगाज करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि आज जब इमरान खान से पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मुलाकात आर्मी चीफ से हुई है तो उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे नहीं पता है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप उसकी तस्दीक करते हैं कि मुलाकात हुई है, तो कह रहे हाँ मैं तस्दीक करता हूं कि मुलाकात हुई है। एक ही लम्हे में दो जुमले दे दिए गए। पहले कहते हैं कि नहीं जी कोई मुलाकात नहीं हुई, फिर कहते हैं हाँ मैं मुलाकात की तस्दीक करता हूं, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जनाब ये हुआ ये है कि ये मुज़ाकरात, अगर ये मुज़ाकरात का सिलसिला के हम हमेशा से हिमायती रहें और अगर अब वो भी अपने दरवाजे खोल रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। अब आइए जनाब मैं आपको पूरी सूरत हाल से आगाह करता हूं। आपने ये एक नुक्ता नजर देखा है और सुना है और उसके पसे पर्दा हकाइक पर मैं आपको तहलका अंगेज रिपोर्ट देने वाला हूं। सिक्योरिटी जराए इस बात को कहते हैं कि जनाब ये मुलाकात जरूर हुई है और ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से हुई है, इसमें सियासी गुफ्तगू नहीं हुई है। और जहां पर बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने सियासी गुफ्तगू का कहा था, वहां उनसे कह दिया गया कि इस हवाले से आप सियासी लोगों से गुफ्तगू करें। यह खबर जराए के हिसाब से चल रही है। अब मामलात है क्या और उसकी हकायक क्या है, ये सारी तफसीलात हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अहम खबर यह है कि आखिरकार इमरान खान को बकौल किसी के, वो हमेशा से कहते रहे कि किसी ना किसी वक्त में नए अब्बू की तलाश होती है और वो नए अब्बू कभी ट्रम्प बन जाते हैं, कभी जनरल बाजवा बन जाते हैं, कभी जनरल पाशा बन जाते हैं, कभी जो है वो क्या नाम था उनका, बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस बंदियाल बन जाते हैं, कभी साकिब निसार बन जाते हैं। तो हमेशा किसी ना किसी सरपरस्त की जरूरत रहती है। वो लोग, वो दोस्त, वो अहबाब के जो हमेशा ये कहते रहे कि तहरीक इंसाफ हमेशा डटी रहेगी, तहरीक इंसाफ हमेशा से अपने मौक़िफ़ पर डटी रही है। और मैंने हमेशा एक बात कही है, शायद आपको ये नागवार गुजरे, शायद आपको मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन हक और सच की आवाज़ यही है कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान की मुक़्तदरा क़ुव्वतों के साथ समझौते करके चली और जहां उनकी नहीं बनी तो थोड़े अरसे के लिए वो बाहर गए, लेकिन उनका मकसद हरगिज इस मुल्क के अंदर आज़ादी इज़हार, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत, इस मुल्क के अंदर सिविलियन बालादस्ती कभी भी नहीं रहा। वो हमेशा ये चाहते रहे कि उन्हें इक़्तिदार मिलता रहे और मिलता रहे। क्या अब एक बार फिर परिंदों ने उड़ना शुरू कर दिया है और क्या 2025 इस बात का साल होगा कि अब तहरीक इंसाफ दोबारा से इक़्तिदार में आ रही है, तो आपको इसकी थोड़ी सी इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाएगी। एक बार फिर यहां पर बहुत बड़ा यू टर्न आ रहा है। जिस तरीके से इमरान खान हमेशा से यू टर्न लेने के मास्टर तस्वुर किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का यू टर्न यहां पर आ रहा है। जिसे जंगल का बादशाह करार दिया जा रहा था, जिसे डर्टी हैरी करार दिया जा रहा था, उन सब बोलने वालों को और खुद इमरान खान ने अपनी जबानों पर ताले लगाना शुरू कर दिए और अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि तुसी ग्रेट हो, ग्रेट हो, ग्रेट हो, ग्रेट हो। और अब आप कसीदा गोइयों की वो कहानियां समाअत फरमाएंगे कि जो आपने इससे पहले
بھی سنی ہوئی ہوگی اور آپ کو ایسی ایسی کہانیاں نظر آئے گی کہ آپ کہیں گے اش اش کر اٹھیں گے. لیکن کیا یہ معاملات واقعی میں اس طرف جا رہے ہیں اور کیا اس کے حقائق کیا ہیں؟ ذرا اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری طرف سے مختلف واٹس ایپ گروپس میں اور مختلف جگہوں پر سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبر چل رہی ہے کہ بات چیت ضرور ہوئی ہے لیکن کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں, اور یہ خبر چل رہی ہے جب وہاں پر جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کا صرف اور صرف مقصد اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال تھی, اس پر کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. اچھا, تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ انداز رہا ہے کہ وہ جو بیانیہ بنانا چاہتے ہیں اسے اس شدت کے ساتھ بیانیہ بناتے ہیں کہ وہ آپ کو سچ لگتا ہے اور اس کے بعد وہ بیانیہ آپ کو تھوڑے دنوں کے بعد غلط لگتا ہے. کیا وہ معاملہ شروع ہو چکا ہے؟ وہ معاملہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جس طرح نواز شریف صاحب کے تعلقات خراب تھے, وہ اندر تھے, پھر ایک معاملہ طے ہوتا ہے اور اس کے بعد نواز شریف کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے نیچے اوپر جاتے ہیں اور وہ رہا ہو جاتے ہیں. کیا موجودہ خاص طور پر 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ نہیں آ رہا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, یا پھر یہ تمام کے تمام معاملات جھوٹے؟ یہاں سے سب سے پہلے اس بیانیے کو دھچکا لگتا ہے جو تحریک انصاف نے اب تک بنایا ہوا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ پاکستان میں سویلین بالادستی اور جمہوریت چاہتی ہے, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کریں گے. اب بالکل بات یہاں پر آ چکی ہے, کیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ جو لب و لہجہ ان کا پہلے اپنایا ہوا تھا اب اس لب و لہجے سے وہ انکار کرتے ہوئے واضح طور پر نظر آتے ہیں. یہاں پر ایک اور کچھ معاملات آ رہے ہیں. کیا ان سب کی بنیاد پر اب تحریک انصاف کو آگے کی طرف اسپیس ملنے والا ہے؟ کیا تحریک انصاف اب برسر اقتدار آنے والی ہے؟ تو اس صورتحال میں شہباز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم پاکستان کیا کرے گی؟ کیا یہ تمام کا تمام سیاسی ڈھانچہ جو اس وقت موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ اس کا پر بات ہوتی ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل واقعی میں ہو رہی ہے, جس کا شک یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ در حقیقت تحریک انصاف یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ ان کے مذاکرات ہو چکے ہیں اور وہ کامیابی کی آخری سیڑھی پر ہے اور تحریک انصاف کے رہنما عمران خان اب جلد بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے, کیا واقعی میں یہ ہو رہا ہے؟ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر وہاں سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان کو اقتدار دیا جائے گا؟ میں پہلی بات کی نفی کرتا ہوں کہ ابھی وہ اسٹیج نہیں آیا کہ خان کو رہا کیا جا رہا ہے. میری اطلاعات کے مطابق یہ مذاکرات کا سلسلہ ابھی اس حد تک پختہ نہیں ہوا کہ اس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ کوئی بہت بڑی ڈیل کے بعد یہ باہر آ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی مقتدرہ قوتیں خان پر کسی بھی طور پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں تیار نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صبح کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ کہتے ہیں, رات کو کچھ اور کہتے ہیں اور پھر اگلے دن کچھ اور موقف اختیار کر لیتے ہیں. یہ جو ٹرسٹ لیول ہے اس کی کمی بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے اور اس ٹرسٹ کمی کے ساتھ ایک خدشہ یقینی طور پر ہے کہ ہو سکتا ہے مذاکرات ہو جائے, خام ہو جائے. تو اس ساری صورتحال میں اس ڈھانچے کا کیا ہوگا کہ جو بڑی محنت اور طلب کے بعد شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری, ایم کیو ایم پاکستان اور آئی پی پی اور دیگر لوگوں کے ساتھ بنایا گیا ہے. تو سیدھی سی بات یہ کہ یہ جماعتیں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ان کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو, لیکن یہاں پر کسی وقت بھی کوئی بھی ٹرن ہو سکتا ہے. جسے جمہوریت کا علمبردار جنرل باجوہ کو قرار دیا جاتا تھا اور ایسے تعلقات تھے کہ مت پوچھئے, اور پھر وہ یو ٹرن اتنا بھاری پڑا کہ پھر جنرل باجوہ کو سر عام کیا کیا کچھ نہ کہا گیا تو کوئی فرق بات جاتی ہے. تو یہاں پر سیاست اور اقتدار اور اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جناب دھوکہ ہمیشہ آپ کی جیب میں رکھا ہوتا ہے, آپ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں. تو کیا اس دھوکے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں تیار ہیں یا پھر نہیں ہیں, یا پھر معاملات کچھ اور ہیں؟ در حقیقت ان تمام سیاسی جماعتوں کو اس بارے میں مکمل اعتماد میں لیا گیا ہے کہ جناب کوئی مذاکرات, کوئی معاملات, کوئی ڈیلز کا سلسلہ نہیں جا رہا. آپ مطمئن ہو کر بیٹھے رہے, لیکن ہمیشہ سیاست میں ایک آنکھ کھلی رکھی جاتی ہے اور اسی ایک آنکھ کھلی رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب کچھ نہ کچھ لوگ بولتے ضرور رہتے ہیں. اب اس ساری صورتحال کو سمیٹ کر میں آپ کو بتاتا ہوں, میں یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف بیچی جائے گی اگلے دنوں کے اندر پاکستان کی مقتدرہ قوتوں کے لیے, لیکن یہ معاملات تاحال حل نہیں ہوں گے اور یہ معاملات آگے بڑھ کر تقریباً اس سال کے جون جولائی کے بعد کسی شکل میں نظر آنا شروع ہوں گے. اگلے 6 مہینوں کے اندر اس حوالے سے کوئی بھی آپ کو بڑی کامیابی یا کوئی بڑی اسٹریٹجی آپ کو نظر آتی ہوئی ہرگز نہیں آئے گی. یہ میں آپ کو دعوے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. آپ کو یہ جو ماحول اس وقت ٹھنڈا نظر آ رہا ہے, آپ کو یہ ماحول جو بالکل پرسکون نظر آ رہا ہے, یہ صرف اور صرف اگلے 10 سے 12 دن کے لیے, اور اس 10 سے 12 دن کے بعد یہ تمام معاملات ایک بار پھر ریورس گھیر ماریں گے. اب وہ کس طریقے سے ریورس گھیر ماریں گے اس کے لیے ہم چند مثالوں کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
سب سے بڑی بات 20 جنوری کو یعنی کہ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 16 جنوری شروع ہو چکی ہے، 16 تاریخ آج آپ کے پاس ہے اور کل 17 تاریخ ہوگی جب آپ یہ پروگرام ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں۔ اس کے صرف 3 دن کے بعد ٹرمپ انتظامیہ حلف اٹھائے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ جب حلف اٹھائے گی تو یقینی طور پر یہ بات کہی جائے گی کہ اب ٹرمپ انتظامیہ کے حلف اٹھانے کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی۔ اب ٹرمپ انتظامیہ ظاہر ہے اس وقت دنیا کے بادشاہ سلامت ہے، جسے سپر پاور کہا جاتا ہے، اور اس بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضری کے لیے ہر طرف سے لوگ جا رہے ہیں۔ کبھی یہاں سے کوئی جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت نامہ مل چکا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات میں نے آج سے 15-20 دن پہلے کہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ کہ تحریک انصاف سے کسی کو دعوت دی گئی ہے؟ ہرگز تحریک انصاف سے کسی کو دعوت نہیں دی گئی ہے، لیکن تحریک انصاف کے جو دیگر چیپٹرز ہیں وہاں پر جن کے کچھ تعلقات ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے۔ ایزا جماعت تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی ہے۔ یہ میں آپ کو کنفرم اطلاع بتا رہا ہوں، کنفرم صورتحال، لیکن کیونکہ بادشاہ سلامت ہے اور بادشاہ سلامت کے دربار میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پہنچے، تو تمام لوگ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اب اگر بادشاہ سلامت آ جاتے ہیں تو اس کے بعد سب کی یہ توجہ، سب کی یہ نگاہیں کہ بادشاہ سلامت کس پر نظر کرم کرتے ہیں، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے، حکومت اس وقت نہیں چاہے گی کہ وہ نظر کرم خان پر کرے، اور خان یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ وہ نظر کرم پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کی طرف کرے۔ اس ساری صورتحال میں یہ سارا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اگلے 10 سے 15 دن کے لیے ٹائم کلنگ پالیسی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں وقت کا قتل کرنا۔ جیسے جیسے ٹائم کو آگے جائے گا یہ معاملات دوسری طرف جانا شروع ہوں گے۔ تو جو جتنی چمک گوئیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان ساری گفتگو سے آپ یہ بات ضرور نتیجہ کر لیجئے کہ جو مہاتما کے لیے بت کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ ڈٹا رہنے والا شخص ہے، وہ آج تک کبھی نہیں ڈٹے۔ دوم، اگر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ بات یہ کہی جا رہی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کے معاملات فائنل ہو چکے ہیں، تو تاحال یہ معاملات نہیں ہوئے۔ موجودہ حکومت کا جہاں تک سہارا ہے وہ سہارا ان کو یہ دعویٰ، ان کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ جناب آپ کہیں پر بھی نہیں جا رہے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں عالمی منظرنامے میں ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد کا سب کو انتظار ہے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ تو لیٹس سی، آپ وقت کا انتظار کیجئے، اس کے سوا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں اور بڑی خبر کی طرف آتے ہیں۔ آفاق احمد صاحب نے ایک اعلان کیا اور وہ بڑا ہی اہم اعلان تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ آپ سنیے، پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو سنیے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ یعنی مجھے خدا کی قسم گھر سے اٹھا کے لے کے چلے گئے رات کو۔ میرے پاس میرا مہمان بیٹھا ہوا تھا، وہ آئے اور آ کے کہا کہ آفاق صاحب آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ مطلب گھر میں گھس آئے یونیفارم میں، بات کرنی۔ میں نے کہا بتائیے کیا بات کرنی ہے؟ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ ظاہر مہمان بیٹھا تھا، بھانپ گیا، اس نے کہا حالات خراب ہیں، وہ بھاگ گیا۔ مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو لینے آئے، تو میں نے کہا چلو۔ میں ورڈز بائی ورڈز بتا رہا ہوں۔ میں جینس میں تھا، مجھ سے کہا کہ 2 جوڑی کپڑے رکھ لیجیے۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ کلیئر میسج تھا نا کہ یو آر انڈر اریسٹ۔ میں خدا کی قسم سے میں نے کہا میں جینس میں سونے کا آدمی ہوں، سو جاؤں گا، چل میرے ساتھ۔ بس ایک میں نے احتیاط یہ کی تھی کہ باہر کیونکہ پولیس گارڈز ہوتی ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، میری گاڑی اندر کھڑی تھی، مجھ سے کہا زبردستی کہ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھیے۔ میں نے کہا نہیں، تم لینے آئے ہو، تمہاری گاڑی میں بیٹھوں گا، تمہاری گاڑی میں باہر کھڑی ہے۔ تو میں باہر نکلا ہوں تو ظاہر ہے پولیس والوں کو بھی میں نے ویو کیا، اپنے ساتھی کو بھی ویو کیا، تاکہ ریکارڈ پہ تو رہے کہ ہاں یہ لے کر گئے۔ پوری رات انہوں نے مجھے دھمکیاں دی، پوری رات مجھے دھمکایا، ذہنی اذیت دی، صرف اس بنیاد پر کہ مہاجر لفظ نہیں چلے گا، اور مہاجر لفظ سے دستبردار اگر نہیں ہوگے تو خمیازہ بھگتو۔ میں نے کہا میں 8.5 سال پہلے کاٹ کے آیا ہوں، مزید کاٹ لوں گا، جو زندگی کا سفر ہے۔ میں نے کہا میں اس لفظ سے دستبردار نہیں ہوں گا، اس لیے کہ یہ میری شناخت ہے، میری قوم کی شناخت ہے، اور میں اپنی قوم کو بے شناخت نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے آفاق احمد صاحب کی یہ گفتگو سنی۔ آفاق احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں گرفتار کیا گیا۔ اچھا، آپ آفاق احمد صاحب کی سیاست کو اگر آپ ذرا لے لیجئے تو یہ سیاست در حقیقت 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ ان کا شروع ہوتا ہے 1978 سے لے کر 1990 تک، جو 12 سال پر محیط ہوتا ہے، اور اس 12 سال کے اندر وہ مہاجر نظریے اور پھر ایم کیو ایم جو اس وقت ہوتی ہے، مہاجر قومی موومنٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ سن 1990 میں ان کے اختلافات ہوتے ہیں اس وقت کی ایم کیو ایم کی قیادت سے، یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ کی اس وقت جو قیادت ہوتی ہے اس میں الطاف حسین صاحب ہوتے ہیں، اس میں جو اس وقت کی پوری قیادت ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ تھا ان کا پہلا پیریڈ، اور اس کے بعد 1990 سے لے کر 1992 تک کا دور ہے۔
یہ دور بہت کم لوگوں کو پتا ہے، لیکن 90 سے لے کر 92 تک کا دور ہوتا ہے، اس وقت ان کے حوالے سے یہاں شہر میں مختلف بینرز آویزہ ہوتے ہیں اور ان کی کراچی شہر اور سندھ کے تمام شہروں میں انٹری بند ہوتی ہے۔ ان کے خلاف ایک آپریشن ہوتا ہے اور اس آپریشن میں ان کو یہاں سے سمندری راستے سے جانا پڑتا ہے بلوچستان، اور بلوچستان سے ان کو جانا پڑتا ہے لاہور، اور لاہور میں ان کے لوگوں کی سب کی گرفتاریاں ہو جاتی ہے، اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کے خلاف ایک آپریشن کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اسلام آباد منتقل ہوتے ہیں، اور پھر 1992 کے شروع میں یہ لوگ واپس آتے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا دور سیاست تھا کہ جس میں دوسرے دور سیاست میں ان کے پاس جو دوسرا دور وقت تھا، ان کے اس وقت کے حالات، اس وقت کی مقتدرہ حکومتیں ان کے خلاف تھی۔ 92 میں کیونکہ ان کا اختلاف تھا، اور 92 میں جب یہ واپس آتے ہیں، جب یہ یہاں پر ان کی معاملات بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر 19 جون کا واقعہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پر ان کی باقاعدہ آمد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ 92 سے لے کر 2000 تک کا ان کا ایک وقت گزرتا ہے، اور اس کے بعد 2001 کے بعد ان کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ 2001 سے لے کر ان کا جو تیسرا دور ہے وہ 2016 تک 15-16 تک یعنی 15-16 تک چلتا ہے، جس میں تقریباً ان کی 8.5 سال کی جیل ہے، ان کی مکمل طور پر سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوتی ہے، اور ان کے خلاف باقاعدہ اس وقت کی جو مقتدرہ قوتیں ہوتی ہیں ان کی طرف سے ان کو مکمل طور پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ ان کا جو مرکز ہوتا ہے بیت الحمزہ گرا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 2016 کے بعد کی ان کی اگلی سیاست شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اس سیاست کو میں کنٹینیوٹی دے رہا ہوں 2011 سے لے کر 2011 سے یہ مقتدرہ قوتوں کے ظاہر اتنے پسندیدہ نہیں رہے، اس لیے ان کو 8.5 سال جیل بھی گزارنی پڑی، اور 2016 میں جب الطاف حسین صاحب کا واقعہ رونما ہوتا ہے 22 اگست کو، تو اس کے وقت بھی یہ فیوریٹ نہیں ہوتے۔ اچھا، کیونکہ یہ فیوریٹ نہیں ہوتے اسی لیے پھر کسی اور لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور یہ فیوریٹزم کا ابھی تک وہ نہیں رہا، یعنی کہ 2016 کے بعد سے لے کر ابھی 2024 تک بھی وہ فیوریٹ نہیں رہے، بلکہ وہ ان کی جو بیانات ہیں آفاق احمد صاحب کے، وہ پاکستان کی مقتدرہ قوتوں کے خلاف آتے رہے۔ اب اسی میں الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بھی ان کا بیان آتا رہا۔ سن 2024 میں الیکشن کے دن تھے، اور الیکشن کے دنوں سے پہلے ان پر سخت یہ پابندی آئی تھی کہ جناب آپ کو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کو مکمل چانس دینے کی بات ہو رہی تھی، ان کے خلاف کوئی ہرڈل پیدا کرنے کی بات ہو رہی تھی، اور دوسری طرف یہ اس وقت مہاجر سیاست کر رہے تھے اور یہ الیکشن میں باقاعدہ حصہ لے رہے تھے۔ اگر آپ کو 2024 کا الیکشن یاد ہو تو اس وقت ان کا جو مختلف بیانات تھے وہ کافی ہائی لائٹ ہوئے تھے، اور اسی دنوں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ یہ مہاجر سیاست ختم کر دیں۔ اس کے بعد کا جو انہوں نے پورا واقعہ سنا ہے، یہ بالکل واقعہ اسی طریقے سے ہوا ہے، اور یہ انہی دنوں پر ہوا ہے کہ جن دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بھی زیر عطاب تھے، بہت شدید زیر عطاب تھے، اور ہمارے بھی گھروں پر چھاپے پڑتے تھے، تو یہ انہی دنوں کی بات ہے ساری، اور یہ سارا معاملات ہوا ہے۔ اچھا، اب ظاہر انہوں نے بیان دیا تو اس کی تصدیق مجھے چاہیے تھی کہ کیا واقعی میں یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اچھا، میں نے کئی لوگوں سے اس بارے میں تصدیق کی ہے، اور یہ واقعہ بالکل ہوا ہے، اور انہیں آپ اسے گرفتاری سمجھ لیجئے، انہیں حراست میں رکھنا کر لیجئے، یہ واقعہ بالکل ہوا ہے، اور ان سے یہی بات کہی گئی تھی جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اس بات کی تصدیق ہم نے مختلف ذرائعوں سے کی ہے، اور ہمیں یہ بات کنفرمیشن ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ اس وقت کسی طور پر بھی سن 2001 کے بعد سے گڈ لسٹ میں نہیں ہے، اور وہ مختلف حوالوں سے اپنے سخت بیانات کی وجہ سے پسند نہیں کیے جاتے مقتدرہ حلقوں کے اندر۔ ہاں، البتہ ان کے حالیہ بیانات نے ان کی عوامی مقبولیت میں ضرور اضافہ کیا، لیکن وہ اس طریقے سے ان کو سیاست کی اجازت نہیں ہے جس طریقے سے باقی سارے معاملات ہیں۔ اور یہ ان کا چوتھا وہی پیریڈ چل رہا ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک وقت ان کا جو 1992 کے درمیان گزرا تھا، اور اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح، اور اس کی میں کنفرمیشن کر رہا ہوں اپنے مختلف ذرائعوں سے کنفرم ہونے کے بعد، اور یہ اطلاع میں نے آپ کو ویسے پہلے دی تھی، لیکن اب خود کیونکہ آفاق احمد صاحب نے اس کا ذکر کر دیا ہے تو ظاہر ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو کبھی ہم نے نہیں کہا تھا، اور ہم نے اپنے کسی پروگرام میں نہیں کہا تھا کہ 15 جنوری کو ایم کیو ایم لندن کوئی پروگرام کر رہی ہے، کیونکہ یہ ایک افواہ تھی، اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو بار بار بلکہ میں نے اپنے کسی پروگرام کے اندر بھی ذکر نہیں کیا کہ 15 تاریخ کو کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، اور نہ ہی کوئی ایونٹ تھا، نہ ہی کچھ یہ تھا۔ البتہ کچھ سوشل میڈیا گروپس اس بات کو بہت زیادہ چلا رہے تھے، کچھ ویلوگر چلا رہے تھے کہ جناب یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے کسی پروگرام میں ذکر نہیں کیا تھا، اور اس حوالے سے کوئی پروگرام ہوا بھی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ بھی خبر دیا کہ اب کیا ان کی ملاقات اگر عمران خان سے اگر پاکستان کی مقتدرہ حلقوں کی ملاقات اور مذاکرات کا سلسلہ ہو رہا ہے تو کیا الطاف حسین صاحب سے کوئی مذاکرات یا ملاقات کا سلسلہ ہو رہا ہے؟ تو تاحال ہماری خبر یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا ہے۔ ان فیوچر اگر کوئی ہو تو مجھے نہیں معلوم، لیکن تاحال اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب دونوں طرف ایک ساتھ شروع ہوگا، تو ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس وقت بڑے معروف صحافی ہیں فیصل حسین صاحب، ان کا تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب یہ معاملات
क्या कराची में भी शुरू होंगे या नहीं होंगे, एक बात हो गई। दूसरी बात की तरफ आते हैं। खबर वक्त बहुत ज़्यादा है हो गया और मेरा ख्याल से जो है वो घड़ी जो है वो कुछ और बताना शुरू हो गई, तो जल्दी से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जनाब बानी जिन के कब्ज़े में है। अब बानी कौन से बानी की बात, और ये बानी है तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान। अब शेर अफजल मरवत पे आए दिन कोई ना कोई शोकॉज नोटिस जारी होता रहता है, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर अब एक और मामला शुरू हो रहा है, वो कि जो अच्छे दौर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और जो बुरे वक्त के दोस्त थे अब उन सबको छोड़ दिया था। हमेशा इन जमातों के अंदर यही होता है, जिन्होंने बुरे वक्त के अंदर साथ दिया होता है उन सबको छोड़ा जाता है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि बानी जिन के कब्जे में। अच्छा, जब मैंने जिन के नरगे में है, इनका लफ्ज़ था बानी जिन के नरगे में है, तो मैं ये समझा कि जिन के नरगे में तो शायद वो बुशरा बीवी पर हिट कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब मैंने इस खबर की तस्दीक चाहिए तो उन्होंने कहा कि भाई वो कुछ लोगों ने उनको घेरा हुआ है और वो मेरे मुताल्लिक कुछ बातें बताते रहते हैं, तो इनका ताल्लुक, मैंने जिन नहीं कहा था, मैंने जिन से मुराद आदमी ही कहा था, मैंने इसका इशारा बुशरा बेगम की तरफ नहीं किया था। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जनाब जो उधर ये बात हो रही है। अगली खबर की तरफ, और आखिरी खबर, वक्त कम है और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है जनाब। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बहुत बात की जा रही है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसमें जो शामिल जुर्म है, यानी कि जिसने वाकई में इनको कहा और इनको रिश्वत दी, वो है मलिक रियाज साहब। और मलिक रियाज साहब के मुतालिक आपको तमाम टीवी चैनल्स बड़ी बड़ी खबरें दे रहे होंगे कि जनाब उन्होंने दुबई में प्रोजेक्ट कर दिया, दुबई में प्रोजेक्ट कर दिया। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि यहाँ पर जो बड़े जराइम होते हैं ये हमेशा एक माफिया करता है और उस माफिया में हर तरह के लोग शामिल होते हैं, उसमें तमाम लोग शामिल होते हैं। ये मलिक रियाज पर हाथ नहीं रखा जाएगा, और खान पर भी जो हाथ रखा जा रहा है वो सिर्फ पॉलिसी मैटर का नतीजा है। जहां वो पॉलिसी मैटर खत्म होगा तो खान तमाम मामला से रिहा हो जाएंगे। हैरतअंगेज़ तौर पर 190 मिलियन पाउंड के अंदर खुद मलिक रियाज ही इसमें शामिल है, लेकिन आप उस वक्त के पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को उठा के देखिए, उनकी सुर्खियां लगाई जाती है कि उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया, कोई उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों बात करने के लिए तैयार नहीं होता है? कि देखिए भाई, असल ताकत पाकिस्तान के अंदर अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड समझते हैं, जो नजर नहीं आती है, और वो उन लोगों पे कभी भी इस मुल्क के अंदर हाथ नहीं रखा गया। अब वो आप इसको किसी भी नाम दे दीजिए। ये जो सियासतदान होते हैं ये भी सिर्फ पॉलिसी मैटर की वजह से फंसते हैं। जहाँ जिनकी पॉलिसी बेहतर हो जाती है, जो पॉलिसी मैटर के साथ लग जाते हैं, वो साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कभी कुछ नहीं होता। हैरतअंगेज़ तौर पर आप ये देखिए कि जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ भी जो मुद्दई बनने की बात हो रही है उसमें मलिक रियाज का नाम आ रहा है कि उस पर भी मलिक रियाज शामिल है, लेकिन इमरान खान वाले मामले में उनको यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है। जनरल फैज़ हमीद साहब ने वो मुद्दई हैं, तो मामला कुछ और समझिए कि क्या कहते हैं, बड़ा मशहूर शेर है ना, है कवाकब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं ये धोखा बाजीगर खुला। तो ये बाजीगर खुला धोखा देते हैं, और खुला धोखा किस तरीके से देते हैं, इनके खिलाफ कभी कुछ इस तरह के मामला आप नहीं होते, क्योंकि यही तो निज़ाम चलाते हैं, यही तो सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं। कराची का सिस्टम बड़ा मशहूर है। तो ये सिस्टम क्या है? सिस्टम ये कि ये जो अंडर कवर लोग होते हैं, ये जो अंडरग्राउंड, ये जो बड़ा माफिया सनतकारों का, बिजनेसमैन्स का, और ये तमाम लोग एक ही तरफ होते हैं, और मीडिया ज़ाहिर है उन्हीं की तरफ बात करता है, उन्हीं के साथ होता है, क्योंकि उससे उनको इश्तिहारात चल रहे होते हैं, उनका माली फ़वाइद सारे शामिल होते हैं, तो उनके खिलाफ नहीं कहा जाएगा। और ना ही इमरान खान के खिलाफ। जिस दिन मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इमरान खान के खिलाफ या पाकिस्तान के सियासतदानों ने बड़े बड़े जुर्म किए होंगे, लेकिन इन्हें कभी जुर्म की सज़ा नहीं मिलती। ये सिर्फ पॉलिसी मैटर्स में फंसते हैं कि जहाँ आज पॉलिसी है तो उनके मुकदमात होते हैं, जहाँ पॉलिसी ख़त्म तो मुकदमा ख़त्म। तो लेट्स सी क्या होता है। खैर, ये था अब तक का प्रोग्राम और ये सारी तफसीलात। अभी के लिए अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त, लेकिन एक दरख्वास्त हमेशा आपसे करता हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।